अस्सलाम वालेकुम। नई दिलचस्प वीडियोस के लिए वॉइस सेंटर प्लस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबा लें। शुक्रिया। शहर बगदाद के मोहल्ला जिलान में एक मोची रहता था। नाम था हारिस बिन वारिस। बहुत साबिर और शाकिर आदमी था, लेकिन उसकी बीवी सिद्रा बहुत बेसब्री और नाशुक्री औरत थी। हर वक्त अपने मियाँ को ताने देती कि तुम तो नकम्मे हो, तुम तो काहिल हो, इतने थोड़े से पैसे कमाती हो कि बहुत ही मुश्किल से हमारा गुजारा होता है। ये पेशा छोड़कर कोई दूसरा पेशा अपना लो, कुछ तो पैसे हमें ज्यादा मिल जाएंगे और हमारी जिंदगी भी खुशियों से भर जाएगी। एक दिन सिद्रा ने बहुत चीख चीख की तो हारिस बोला, तुम ही बताओ कि मैं क्या काम करूं कि जिससे तुम पैसों में खेलती रहो। ऐसा करो, नजूमी बन जाओ। उसकी बीवी सिद्रा बोली। कल मैं बाजार गई तो वहां मुझे हातिम नजूमी की बीवी मिल गई। ईमान से क्या ठाठ थे उसके, मैं तो हैरान रह गई। आगे पीछे दो दो नौकर थे उसके। कपड़े ऐसे पहने थे कि मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं देखे होंगे। उसने एक दुकान से 5,000 का एक कलीन खरीदा। हमें तो 5 रुपए की दरी भी नसीब नहीं। देखो हारिस, मेरी बात मानो, तुम भी नजूमी बन जाओ, बहुत मालो दौलत आएगी। अरे नेक बख्त, हारिस बोला, मुझे तो इल्म नजूम की अलिफ बे का भी पता नहीं, मैं नजूमी कैसे बन सकता हूं। जब वो हातिम का बच्चा नजूमी बन सकता है तो तुम क्यों नहीं बन सकते? सिद्रा तिनक कर बोली। बस मैंने कह दिया, कल से तुम मोची नहीं नजूमी बनोगे। हारिस ने बीवी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो भी अपनी जिद की पक्की औरत थी। किसी तरह भी उसकी बात नहीं मानी और अपनी जिद पर अड़ी रही। आखिर मियाँ को बीवी के सामने हथियार डालने पड़े और उसकी बात को मानना पड़ा। दूसरे दिन सुबह को हारिस ने चूगा पहना, कमर में पटखा बांधा, सर पर इमामा यानी कि साफा रखा और बाजार जाकर एक दुकान के थड़े पर बैठ गया। आइए साहबान, आइए, गैब का हाल मालूम कीजिए। मैं आपके सितारों की चाल बदल कर आपकी हर मुश्किल आसान कर सकता हूं। आइए आइए, मत शर्माइए, मत घबराइए। बहुत पहुंचा हुआ नजूमी हूं मैं, आपके मुस्तकबिल को देख सकता हूं, आपकी आने वाली मुश्किलात को पहले हल कर सकता हूं। आन की आन उसके इर्द गिर्द लोगों का मजमा लग गया। उस मजमे में बगदाद का एक मशहूर जोहरी भी था। वो लोगों की भीड़ को चीरता फाड़ता हारिस के पास आया और बोला, या शेख, मैं एक जोहरी हूं। बादशाह सलामत ने मुझे अपना ताज पॉलिश करने के लिए दिया है। उसका एक हीरा गायब हो गया है। अगर वो हीरा ना मिला तो मैं बेमौत मारा जाऊंगा। हारिस आसमान की तरफ देखकर बोला, तुम्हारा सितारा गर्दिश में है, उसे गर्दिश से निकालने में 1 घंटा लगेगा। अब तुम जाओ, 1 घंटे के बाद आना। कहने को तो उसने ये कह दिया, मगर दिल में घबरा भी रहा था कि हीरे के चोर का कैसे पता चलेगा। मेरे तो फरिश्तों को भी मालूम नहीं कि चोर कौन है और हीरा कहाँ है। उसने एक ठंडी सांस भरी और बोला, अरे सिद्रा, तूने अपने शौहर को किस मुसीबत में फंसा दिया है। इत्फाक की बात, उस मजमे में जोहरी की बीवी भी मौजूद थी और इत्फाक की बात, उसका नाम भी सिद्रा था। हारिस की यह बात सुनकर वो समझी कि इस नजूमी को मालूम हो गया है कि हीरा मैंने चुराया है। वो थर थर कांपती हुई आगे बढ़ी और हारिस के चूहे का दामन पकड़कर बोली, या शेख, मुझे माफ कर दीजिए, मैं उस जोहरी की बीवी हूं। मैंने हीरा चुराने की नीयत से नहीं लिया, मैं उसे सिर्फ देखना चाहती थी। अब समझ में नहीं आता मैं उसे कैसे वापस करूं। हारिस ने कहा, जो लोग अपने गुनाहों का इकरार करके सच्चे दिल से तौबा कर लें, खुदा उन्हें माफ कर देता है
اب تم فوراً گھر جاؤ اور وہ ہیرا چپکے سے اپنے خامند کے چوغے کی جیب میں ڈال دو۔ 1 گھنٹے کے بعد جوہری واپس آیا۔ حارث نے کہا، تمہارے ستارے کی چال کچھ بگڑی ہوئی ہے، اب میں نے ٹھیک کر دی، تم گھر جاؤ، ہیرا تمہارے چوغے کی جیب میں ہے۔ جوہری الٹے قدموں گھر گیا اور چوہے کی جیب ٹٹولی تو ہیرا اس میں موجود تھا۔ وہ خوشی سے پھولا بھی نہ سمایا۔ اس نے ایک تھیلی میں سونے کی اشرفیاں بھری اور حارث کے پاس آ کر بولا، یا شیخ، آپ تو سچ مچ میں بہت پہنچے ہوئے نجومی ہیں، ہیرا میرے چوہے کی جیب میں پڑا تھا، لیجیے میری طرف سے یہ حقیر نذرانہ قبول کیجیے۔ اس نے اشرفیوں کی تھیلی حارث کے ہاتھوں میں تھما دی۔ حارث نے گھر آ کر تھیلی سدرا کو دی اور بولا، لو یہ اشرفیاں، اب مجھ سے یہ کام مت کروانا، آج تو میں بچ گیا، روز روز نہیں بچوں گا۔ سدرا اشرفیاں دیکھ کر پاگل ہو گئے۔ اس نے حارث کی بات سنی انسنی کی اور اشرفیوں کو گننے لگی۔ دوسرے دن ناشتے کے بعد حارث دکان پر جانے لگا تو سدرا نے کہا، کدھر چلے میاں صاحب؟ اب تم حارث موچی نہیں، بغداد کے مشہور نجومی حارث بن وارث ہو۔ بازار جاؤ اور لوگوں کو بے وقوف بنا کر ان کی جیبیں خالی کرواؤ۔ زبردست ٹھینکا سر پر، طاقتور کی بات ماننا پڑتی ہے۔ حارث نے چوغا پہنا، کمر میں پٹخا باندھا، سر پر امامہ رکھا اور بازار جا کر ایک بند دکان کے تھڑے پر بیٹھ گیا۔ آہستہ آہستہ لوگ جمع ہونے لگے، کوئی اس سے کچھ پوچھتا تو کوئی کچھ پوچھتا۔ حارث یوں ہی انہیں جواب دے کر پیسے بٹورتا رہا۔ شام کو گھر واپس آیا تو اس کی جیب بھری ہوئی۔ ایک دن صبح کو وہ بازار جانے کی تیاری کر رہا تھا کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ باہر نکلا تو دیکھا 2 سپاہی کھڑے ہیں۔ انہوں نے ادب سے سلام کیا اور بولے، بادشاہ سلامت نے آپ کو یاد فرمایا ہے، ابھی اسی وقت ہمارے ساتھ چلیے۔ حارث شاہی محل پہنچا تو وہاں بادشاہ اور وزیروں کے علاوہ شہر کا کوتوال بھی موجود تھا۔ وہ دل میں ڈرا کہ خدا خیر کرے، کہیں بادشاہ کو معلوم تو نہیں ہو گیا کہ میں اصلی نجومی نہیں ہوں اور لوگوں کو بے وقوف بنا کر پیسے بٹورتا ہوں۔ اس نے جھک کر بادشاہ کو 3 فرشی سلام کیے اور ہاتھ باندھ کر سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ بولا، پرسوں رات ہمارے خزانے سے ہیرے جواہرات کے 40 صندوق غائب ہو گئے۔ پولیس چوروں کا سراغ لگانے میں ناکام رہی۔ ہم نے سنا ہے کہ تم بہت اچھے نجومی ہو، اگر تم نے چوروں کا پتہ چلا لیا تو ہم تمہیں منہ مانگا انعام دیں گے۔ حارث بولا، علی جا، یہ کسی ایک چور کا کام نہیں، یہ 40 چوروں کا کام ہے، ان کا کھوج لگانے میں 40 دن لگیں گے۔ ٹھیک ہے، ہم تمہیں 40 دن دیتے ہیں، لیکن اگر تم نے 40 دنوں میں ان چوروں کا سراغ نہیں لگایا تو تمہاری کھال اتروا کر ہم باہر پھینکوا دیں گے۔ حارث گرتا پڑتا گھر آیا اور سدرا سے بولا، جلدی کرو اور بوریا بستر باندھ کر یہاں سے نکل چلو۔ کہاں چلے؟ سدرا نے پوچھا۔ تمہاری اماں کے گھر، حارث نے جواب دیا۔ میری اماں کو تو مرے 10 سال ہو گئے، سدرا بولی، مگر میں پوچھوں ہوں یہ 21 بوریا بستر گول کرنے کی کیوں سوجی؟ حارث نے کہا، چوروں نے بادشاہ کے خزانے سے ہیرے اور جواہرات کے 40 صندوق چرائے ہیں اور اس نے مجھے ان کی کھوج لگانے کا حکم دیا ہے۔ میں نے 40 دن کی مہلت مانگی، اگر میں 40 دن کے اندر چوروں کو نہیں پکڑوا سکا تو بادشاہ میری کھال کھنچوا کر اس میں بھوسا بھروا دے گا۔ ہم کہیں نہیں جائیں گے۔ سدرا نے کہا، ڈرو مت، 40 دن بہت ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے چور پکڑے جائیں، ہو سکتا ہے بادشاہ خود مر جائے۔ حارث بولا، اور اگر ان باتوں میں سے کوئی بات نہ ہوئی تو پھر ہم 40ویں دن رات کو یہاں سے بھاگ جائیں گے۔ عراق کے شہر بصرہ میں میری ایک خالہ رہتی ہے، وہ ہمیں پناہ دے گی۔ سدرا نے کہا، لیکن ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کتنے دن گزر گئے؟ حارث نے کہا، نہ مجھے لکھنا آتا ہے اور نہ ہی تمہیں لکھنا آتا ہے۔ سدرا سوچ میں پڑ گئے، پھر بولی، میں روز شام کو مرتبان میں ایک کینکری ڈال دیا کروں گی،
اسی طرح معلوم ہوتا رہے گا کہ اتنے دن گزر گئے۔ جن چوروں نے شاہی خزانے میں چوری کی تھی ان کا ایک ساتھی شاہی محل کی جاسوسی کرتا تھا۔ اس نے اپنے سردار کو بتایا کہ بادشاہ نے بغداد کے ایک نجومی کو ہماری کھوج لگانے پر مقرر کیا ہے۔ یہ شخص نجوم کا بہت بڑا عالم ہے۔ اس نے بادشاہ کو ہماری صحیح تعداد بتا دی اور وعدہ کیا ہے کہ 40 دن کے اندر وہ ہمیں پکڑوائے گا۔ سردار بولا، ارے بے وقوف، چوروں کی تعداد تو ایک بچہ بھی بتا سکتا ہے۔ ظاہر ہے 40 صندوق 40 آدمی ہی اٹھائیں گے۔ بس اس نے بتا دیا کہ یہ 40 چوروں کا کام ہے، لیکن یہ نجومی بہت چلاک معلوم ہوتا ہے، ہمیں اس کی نگرانی کرنی چاہیے۔ تم آج شام اس کے گھر جانا اور معلوم کرنا کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ وہ شام وہ چور حارث کے گھر پہنچا تو اسے کھڑکی میں باتوں کی آواز آئی۔ وہ کان لگا کر سننے لگا۔ اسی وقت سدرا نے مرتبان میں ایک کینکری ڈالی اور حارث زور سے بولا، 40 میں سے ایک گیا۔ یہ سن کر چور کی سٹی گم ہوئی۔ بھاگا بھاگا اپنے اڈے پر گیا اور سردار سے بولا، سچ مچ وہ بہت ہی پہنچا ہوا نجومی ہے۔ جو ہی میں نے اس کی کھڑکی پر کان لگائے اس نے کہا 40 میں سے ایک گیا۔ سردار نے کھنکیوں یعنی کہ کن اکھیوں سے اپنے ساتھیوں کو دیکھا۔ وہ خوف سے کانپ رہے تھے۔ سردار ان کی ہمت بندھانے کے لیے زبردستی مسکرایا اور بولا، تم نے غلط سنا ہوگا۔ کل 2 آدمی جائیں اور نجومی کی کھڑکی سے کان لگا کر اس کی باتیں سنیں۔ دوسرے دن شام کو دونوں چور چھپتے چھپاتے حارث کے گھر پہنچے اور کھڑکی سے کان لگا کر کھڑے ہوئے۔ اسی وقت سدرا نے دوسری کینکری مرتبان میں ڈالی اور حارث زور سے بولا، اب 38 رہ گئے۔ دونوں چور سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے سردار کو بتایا کہ یہ نجومی واقعی میں غیب کا علم جانتا ہے۔ ہم اس کی کھڑکی کے پاس پہنچے تو اسے معلوم ہو گیا کہ ہم 2 ہیں۔ سردار نے غصے سے پیر پٹکے اور چلا کر بولا، تم دونوں بھی بدھو ہو۔ کل 3 آدمی جائیں اور کان کھول کر دھیان سے سنیں۔ تیسرے دن 3 چور گئے، چوتھے دن 4، 5ویں دن 5 اور 39ویں دن تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ سدرا روز شام کو مرتبان میں ایک کینکری ڈالتی۔ حارث زور سے کینکریوں کی تعداد بتاتا اور چور سمجھتے کہ وہ ان کی تعداد بتا رہا ہے۔ وہ ڈر کر بھاگ جاتے۔ 40ویں دن شام کو سردار اپنے ساتھیوں کے ساتھ حارث کے گھر پہنچا اور کھڑکی سے کان لگا کر کھڑا ہوا۔ اسی وقت سدرا نے مرتبان میں آخری کینکری ڈالی اور حارث زور سے بولا، 40 پورے ہو گئے، سدرا رسیاں لاؤ۔ حارث نے رسیاں سامان باندھنے کے لیے منگوائی تھی۔ سدرا رسیاں لانے کے لیے اٹھنا ہی چاہتی تھی کہ دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ حارث نے دروازہ کھولا تو اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر ڈر گیا۔ وہ سمجھا کہ بادشاہ نے اسے پکڑنے کے لیے فوج بھیجی ہے۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا کہ چوروں کا سردار اس کے قدموں پر گر پڑا اور گڑ گڑا کر بولا، شاہی خزانے میں چوری ہم نے کی تھی، بادشاہ کو مت بتائیں، وہ ہمارا زن بچہ کولو میں پلوا دے گا، ہم آپ کے گھر سونے چاندی سے بھر دیں گے۔ حارث غصے سے بولا، بے ایمانو، تمہارا خیال تھا کہ تمہارے اس جرم کا کسی کو پتہ نہیں چلے گا؟ ارے ہم سے تو دنیا کا کوئی بھید چھپا نہیں۔ اب تمہاری خیریت اسی میں ہے کہ چوری کا سارا مال بادشاہ کو واپس کر دو۔ سردار نے کہا، لیکن حضور، ہم بادشاہ کے پاس جائیں گے تو وہ ہمیں قید خانے میں ڈال دے گا، بلکہ ہو سکتا ہے ہمارے سر قلم کروا دے۔ تو تم ایسا کرو، حارث بولا، سورج نکلنے سے پہلے پہلے سارے صندوق بادشاہ کے محل کی مشرقی دیوار کے پاس دفن کر دو اور وعدہ کرو کہ آئندہ کبھی چوری نہیں کرو گے۔ میں بادشاہ کو تمہارے بارے میں کچھ بھی نہیں بتاؤں گا۔ حضور نے جیسا کہا ویسا ہی ہوگا، سردار نے کہا اور اپنے ساتھیوں کو لے کر چلا گیا۔ دوسرے دن صبح کو بادشاہ کے سپاہی حارث کے گھر آئے، اسے گھوڑے پر بٹھا کر شاہی محل لے گئے۔ بادشاہ نے پوچھا، ہمیں امید ہے کہ تم نے چوروں کی کھوج لگا لی ہوگی اور ہمارا خزانہ مل گیا ہوگا۔ آپ کا خیال درست ہے عالی جاہ،
حارث بولا، لیکن حضور یہ فرمائیے کہ حضور کے نزدیک دونوں میں سے کون سی چیز زیادہ اہم ہے، خزانہ یا چور؟ میں ان میں سے صرف ایک چیز حضور کے حوالے کر سکتا ہوں۔ دونوں چیزیں دینے سے ستاروں نے منع کیا ہے۔ ہمیں خزانہ چاہیے، چوروں سے پھر کبھی نمٹ لیں گے۔ بادشاہ نے کہا، تو پھر حضور میرے ساتھ تشریف لائیں۔ بادشاہ، وزیر اور سپاہی حارث کے پیچھے چل پڑے۔ وہ انہیں شاہی محل کی مشرقی دیوار کے پاس لے گیا اور سپاہیوں سے کہا کہ زمین کھودیں۔ انہوں نے زمین کھودی تو اس میں سے 40 صندوق نکلے۔ بادشاہ خوش ہو کر بولا، حارث تم تو کمال کے آدمی ہو، ہم آج سے تمہیں شاہی نجومی مقرر کرتے ہیں۔ حارث ہاتھ جوڑ کر بولا، میرے ستاروں نے مجھ سے کہا ہے کہ اب تم نجومی کا پیشہ چھوڑ دو اور موچی بن جاؤ، اس میں تمہاری بھلائی ہے۔ بادشاہ نے حارث کو غور سے دیکھا اور بولا، ویسے تم شکل سے موچی ہی لگتے ہو، کوئی بات نہیں، ہم تمہیں شاہی موچی مقرر کرتی ہیں، تم شاہی خاندان کے جوتے بنایا کرو گے۔